आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए के लगभग होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात यानी करंट एक्सपेंडिचर का तखमीना 17,495 अरब रुपए है। मुल्क की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। दफा के ज़िम्न में 3,000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। दिन में आपको बचता कितना है? सिर्फ एक 500 रुपया। हमें नहीं उम्मीद कि ये गरीब के हक में कुछ सोचे। गरीब बंदा तो मर गया। तो अगर तो ये होता कोई डेली व्लॉग और नई गाड़ी की अनबॉक्सिंग करनी होती, उससे कपड़ा हटाना होता, या फिर आपको ये बताना होता कि आज मेरे बच्चे की कटिंग करने के लिए हम जा रहे हैं, उस पर मैं पूरा व्लॉग खड़का दूंगा, या फिर अपनी दोस्त की बर्थडे पे जाके उसको प्रैंक करके डराना होता, तो कम से कम आप लोगों ने 30 से 40 लाख व्यूज़ देने थे। लेकिन चूँकि आज हम बात करने आ गए हैं मईशत की, बजट की, ये ड्राइंग रूम की ओल्ड एज मेंटालिटी वाली बातें जिसमें अदाद शुमार और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसके पहाड़ तले आप लोग दब के आपका सांस बंद हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा मैं पहले बता दूं कि जो एंटरटेनमेंट सीकर्स हैं वो तो फिल फॉर माइनस हो जाएं यहाँ से, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। और हम हफ्ते में एक दफ़ा शक्ल दिखाने के लिए जब आते भी हैं तो कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो ऐन फरीज़ा और ऐन जो इखलाकी फ़र्ज़ है वो ये है कि आप लोगों को डिप्रेस और बोर करना है। तो आज फिर हम आ गए हैं। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं कोई मुआशी हिस्टोरियन या एक्सपर्ट बन गया हूँ तो ये भी गलत है, इसीलिए ये भी कमेंट ना कीजिएगा। बिकॉज़ इस तज्ज़िये के अंदर जो बातें करूँगा वो उस तज्ज़िये की बेसिस पर होंगी जो कि मुआशी एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, इदारियों की शक्ल में, सोशल मीडिया पे कमेंट्री की शक्ल में, एडिटोरियल की शक्ल में, इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़पेपर्स में बजट के एनालिसिस की शक्ल में। सो आई एम गोइंग टू एग्रीगेट व्हाट दे थिंक अबाउट पाकिस्तान बजट, not what I observe as an economic expert, which I am not. पाकिस्तान की मईशत का जो जहाज़ है वो रनवे पे भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि बाय रोड ही चल रहा है, क्योंकि टेक ऑफ की बात जब आती है तो वहाँ नज़र कुछ नहीं आता। बहुत से लोगों ने कहा ये बजट बहुत ही बकवास है, कुछ ने कहा बहुत ही बेहतरीन है, हर किसी की अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन थी, उस लिहाज से तजिया किया जा रहा था। सच्चाई इन दोनों इंतहाओं के दरमियान में है मुझे लगता है। दिस इज़ अ 5 आउट ऑफ 10 बजट एज़ पर दी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, बिकॉज IMF का जो एक स्टेबलाइजेशन अप्रोच है ना वो इस पूरे बजट में दिखाई दे रही है कि IMF के प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए और उसके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली जो पाकिस्तानी मईशत को IMF की ऐनक से देखते हैं ना, इस बजट में भी उसी ऐनक से देखा गया है। औरंगज़ेब साहब जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, उन्होंने एक रोज़ पहले पार्लियामान के फ्लोर पे 18.77 ट्रिलियन यानी कि 18.7 खरब रुपए का बजट अनाउंस किया। इस दौरान भी कुछ समझ नहीं आई हर साल की तरह, क्योंकि अपोजिशन में शदीद नारेबाजी हो रही होती है। जब PTI पावर में थी तो नून लीग करती थी, अब नून पावर में है तो PTI करती है, ताकि किसी को कोई बात समझ ना आ जाए। मैंने बहुत कोशिश की, समझ नहीं आई, फिर डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ा और उसके बाद यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ। तो ना वो बागी ना गद्दार, तो 804 वो सारा कुछ चलता रहा पार्लियामान के अंदर, स्पीच में कुछ सुनाई नहीं दिया। तो इस बजट की अनाउंसमेंट के बाद जो तज्ज़ियों में कुछ अहम चीज़ें हैं, आज आपको वो बताएंगे कि इस बजट में इशूज़ क्या हैं, पाकिस्तान की मईशत में इशूज़ क्या हैं, मुस्तकबिल के लिए क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी ज़्यादा है, ऑस्टेरिटी की हकीकत क्या है, एलीट कैप्चर क्या होता है, कौन से नए टैक्स लगे, कौन से टैक्स ख़त्म हुए, कौन अमीर हुआ, कौन गरीब हुआ, किसके लिए महंगाई हुई और किसके लिए हर चीज़ हो गई शदीद सस्ती। आज ज़रा इसकी बात करते हैं। 18.7 खरब रुपए में से जनाब आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि 8 ट्रिलियन रुपीज़, यू हर्ड इट राइट, डेट सर्विसिंग के लिए चला जाएगा। 18.7 में से 8 आप करें माइनस तो बचा 10.5 के अराउंड 8 खरब रुपए, जो कि हमारे बजट का तकरीबन 45% है, वो तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़ों की मद में वापस करना है। तो 8 तो वहीं पर माइनस हो गया, यानी कि हमने 100 रुपये में से तकरीबन 52 रुपये के अंदर गुजारा करना है इन 25 करोड़ लोगों ने। और उस बाकी 52 के साथ भी क्या होता है वो भी आप तसल्ली रखिए, आपको आज बताऊंगा। 8 खरब का जो डेट हमने वापस करना होता है, दैट इज़ सिनोनिमस टू 70% ऑफ FBR टैक्स रेवेन्यू, यानी कि जितना टैक्स मुल्क से इकट्ठा होता है उसका 70% कर्ज़े की शक्ल में बाहर निकल जाता है। इस पूरे बजट में डेट रिडक्शन स्ट्रैटेजी कोई दिखाई नहीं दी, यानी कि मज़ीद कर्ज़े लेने से बचना कैसे है, इस पर कोई फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ़ ये है कि जितने पैसे हैं उसमें से इतना कर्ज़ और बाकी स्पेंडिंग ऐसे ऐसे हो जाएगी। इसके अलावा इस बजट में 7 ट्रिलियन रुपीज़ यानी कि 7 खरब रुपए का फेडरल डेफिसिट मौजूद है, जो कि पैसे हुकूमत के पास कम पड़ गए हैं बेसिकली। तो 7 ट्रिलियन का हो गया जनाब फेडरल डेफिसिट, 8 खरब रुपए हो गए कर्ज़ों की मद में वापसी, और ये सारा कुछ करने के बाद 25 अरब रुपए हेल्थ पे लगा देंगे हम,
46 ارب روپے ہائر ایجوکیشن پہ لگا دیں گے تو کہاں 25 اور 46 ارب روپے، کہاں 8 کھرب اور 7 کھرب روپے. یہ ہے کمپیریزن. مالی سال 2025-26 کے لیے پاکستان کا جو معاشی گروتھ کا یعنی کہ جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ تھا وہ 4.2% تھا اور اچیو ہم نے کی 3.7%. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹارگٹ سے ہم کافی نیچے رہے. اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اگلے ایک سال میں ہم 3.5% سے گرو کریں گے، لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو نہیں پتہ 4% سے کریں گے. تو پھر ہمارا ٹارگٹ ایمبیشس ہے، حالانکہ اٹینمنٹ اس کی پچھلے سال بھی نہیں ہوئی. اور ایک ایک روپیہ جو کہ سود اور قرضے کی مد میں ملک سے باہر جاتا ہے، اتنے ہی پیسے سپینڈ کیے جا سکتے تھے آپ کے بچوں کی تعلیم پہ، آپ کی ہیلتھ کے اوپر، انفراسٹرکچر کے اوپر، جاب کریشن کے اوپر، جو کہ نہیں ہو پاتے. یہ بجٹ یہ بتاتا ہے کہ قرضہ اور خسارہ یہ دو ایسے سانپ ہیں جو ہمیں ڈستے جا رہے ہیں اور اس ملک کی معیشت میں پوائزن پھیلاتے جا رہے ہیں. 5,700 ارب روپے حکومت نے صرف اور صرف پاکستان کے لوکل بینک سے قرض لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ ہمیشہ سے فلکچویٹ ہی کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ ٹیکس ریونیو ٹارگٹ یعنی کہ ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 15.26 کھرب روپے پر رکھا گیا ہے. حالانکہ پچھلے سال بھی پیٹرولیم لیوی کے ٹیکے لگا لگا کے جنگ کے نام پہ مجھے اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس بار بہت زیادہ ٹیکس کلیکشن ہو چکی ہے، پھر بھی شارٹ فال رہا 500-600 ارب روپے کا. لیکن اس مرتبہ اس سے بھی بڑا ٹارگٹ سیٹ کر دیا گیا ہے وداؤٹ نوئنگ کہ لاسٹ ایئر بھی ایف بی آر نے اتنی ایفیشنسی شو نہیں کی کہ ٹارگٹ کو میٹ کر سکے، لیکن اس مرتبہ بار اس سے بھی ہائر کر کے 15.26% پہ لے گئے ہیں. ساتھ ساتھ ہندوستان سے ہونے والی جنگ اور جیو پولیٹیکل حالات کے باعث ڈیفنس بجٹ میں بھی ایک سپائک اور ایک انکریز دیکھنے کو ملی 18% کی، اور اب پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ 3 کھرب روپے ہو چکا ہے وچ از مور دین $10 بلین. اور اس کا دفاع یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ریجنل ٹینشن یا بارڈر سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ اور ساتھ ساتھ خطے کے حالات کی وجہ سے یہ انیویٹیبل تھا. تو اس طرح سے اگر ہم ڈیٹ سروسنگ کو، انٹرسٹ پیمنٹس کو اور ڈیفنس کو کمبائن کر لیں تو پاکستان کے پاس بجٹ فارم کرنے کے لیے عوام کے لیے صرف 100 روپے میں سے 40 روپے بچتے ہیں. ایک بری خبر جناب ہمارے لیے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 5% ٹیکس حکومت نے لگا دیا سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور ڈیجیٹل کریئٹرز کے لیے. اب جو روزانہ اٹھ کے ڈیلی ولاگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیلو گائز آئیے آپ کو پارک میں جا کے بتاتے ہیں کہ کون سا نیا بکرا لیا ہم نے، ان کے لیے تو 5% ٹھیک ہے، لیکن ہم تو ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں تو ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے. تو کرنا کیا ہے ذرا اس پہ آپ کو لے آتے ہیں. اکنامک سروے کے لحاظ سے پاکستان نے پچھلے ایک سال میں تقریباً 35 سے 38 ارب ڈالر کے ریمیٹنسز وصول کیے، یعنی کہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی جو کہ یورپ میں ہیں، جو کہ امریکہ میں ہیں، جو یو کے میں ہیں، جو مڈل ایسٹ میں ہیں، یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، عمان وغیرہ میں ہیں، ان سب نے کل ملا کے تقریباً 35 سے 38 ارب ڈالر پاکستان میں بھیجے، جو کہ بہت ہی ایک خوشائن چیز ہے اور ایک بریدنگ سپیس ہے پاکستان کے فسکل پرابلمز کے لیے. اور بہت سے لوگ یہ جب بات کرتے ہیں کہ کس چینل کے ذریعے پیسے بھیجے جائیں، سو وی ہیو آلویز سیڈ that particular platform could be tap send, which is extremely fast, reliable, and you get your payment under 1 minute, which is a lightning fast pace. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 3% سے کم کی ریمیٹنس کاسٹ بھی اس پہ آپ کو مل سکتی ہے. بہت سے آپ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا فرض ضرور رکھتے ہیں جو کہ ملک سے باہر ہیں، اور وہ ہمیشہ کسی اچھے پلیٹ فارم کی تلاش میں بھی ہوتے ہیں کہ کس طرح سے پیسے بھجوائے جائیں. تو ٹیپ سینڈ از یور آنسر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دس از ایز آئی ہیو سیڈ دا موسٹ ریلائبل ان دا ریسنٹ پاسٹ ایز ویل. اور وہاں پر جا کر آپ میرا پرومو کوڈ استعمال کر سکتے ہیں MUZ موز کے نام سے، اور اس کو یوز کرنے سے آپ کی اسکرین کے اوپر مزید اسٹیٹسٹکس چل رہے ہیں جو بینیفٹس آپ لے سکتے ہیں. اف یو سائن اپ، اف یو گو ٹو دی ایپ اسٹور، ڈاؤن لوڈ دی اپلیکیشن، رجسٹر یور سیلف، تو آپ کے لیے جو بونس انتظار کر رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. تو اگر آپ نے باہر بیٹھ کے پیسے بھیجنے ہیں، کیونکہ پاکستان میں کمائی کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو گو فار ٹیپ سینڈ. تو 15.2 کھرب کا جو ٹیکس ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ ہے، یہ 17% زیادہ ہے پچھلے سال سے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا، بہت ہی اگریسو انفورسمنٹ میکنزم نافذ کیا جائے گا، کیونکہ اتنا ٹیکس لینا ہے تو پھر ڈنڈا بھی نکالنا پڑے گا نا، اور وہ جب نکلے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. حالانکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس ریڈکشن کی جا رہی ہے، جس طرح 9% سرچارج جو ہے وہ ختم کیا گیا. پھر جو لوگ سالانہ 22 سے 70 لاکھ روپے کے درمیان کما رہے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکسیشن کم کی گئی ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ انفورسمنٹ میکنزم، انڈائریکٹ ٹیکسیشن اتنی زیادہ ہو جائے گی تو جو ریلیف آپ کو دفتر سے ملے گی وہ دکان پہ جا کے یا پیٹرول پمپ پہ جا کے پوری ہو جائے گی، کیونکہ ساتھ ساتھ 306 ارب روپے کے نئے ٹیکسز بھی لگا دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ حکومت کا فیوریٹ پیگی بینک یعنی کہ پیٹرولیم لیوی،
اس کا ٹارگٹ بھی 1.7 کھرب روپے ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروونشلی ڈیوائیڈ نہیں ہوتی، نہ ہی NFC کے انڈر آتی ہے، بلکہ سیدھا وفاق کی جیبوں میں لینڈ کرتی ہے انہیں گرم کرنے کے لیے۔ PSDP یعنی کہ پاکستان کا جو ترقیاتی منصوبوں کا بجٹ ہے وہ سٹیگنٹ ہی رہا، بلکہ 3% کم ہو گیا اگر ہم انکم اور سائز آف ریونیو کے اعتبار سے بات کریں، 1 کھرب روپے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ترقیاتی بجٹ جب آپ کم کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے، یہ ایک پوری سائیکل بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے ہائی ڈیٹ، یعنی کہ زیادہ قرضہ۔ زیادہ قرضے کی وجہ سے ہائی سروسنگ ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ سود بھی واپس کرنا پڑتا ہے، زیادہ قرض بھی واپس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، لیس ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ترقیاتی منصوبوں پر کم پیسے لگانے پڑتے ہیں کیونکہ آپ نے قرضہ واپس کرنا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پہ کم پیسے لگائیں گے تو گروتھ سلو ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کو امپلائمنٹ اور نوکری نہیں ملے گی۔ گروتھ سلو ہو جائے گی تو مزید قرضہ لینا پڑے گا۔ یہ ہے وہ سائیکل جو وشس سائیکل ہے جس میں پاکستان کی معیشت پچھلے 30 سے 40 سال سے پھنسی ہوئی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح جو بات کی جاتی ہے کہ ایگریکلچرل جو سیکٹر ہے اس کے اوپر ٹیکس پاکستان نہیں کرتا، جو کہ بہت بڑا نقصان کرتا ہے ہماری معیشت کا۔ زراعت جو کہ پاکستان کے GDP کا 24% کے برابر ویلیو سٹیک رکھتی ہے، وہ مکمل طور پہ وہ وفاقی ٹیکس نیٹ سے باہر جا کر آپریٹ کر رہی ہے۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ زراعت کو ٹیکس کرنا چاہیے تو ہم سمال فارمرز کی بات نہیں کر رہے، غریب کسانوں کی بات نہیں کر رہے، چھوٹے ٹھیکیداروں کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم لارج سکیل کمرشل فارمنگ، یہ جو جاگیردار ہیں اور جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں اس ملک میں، جو کہ اس ملک کی معیشت کو ہمیشہ کی طرح جونکوں کی طرح چوس رہے ہیں، ہم ان کی ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ ہو کیوں نہیں پاتا؟ وزیر خزانہ صاحب اس پہ کہتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے۔ My friend, this is also not easy. ماضی میں شبر زیدی صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ میں نے جب ٹوبیکو کو ٹیکس کرنے کی کوشش کی تو مجھے اوپر سے فون کرا دیے گئے۔ اور اب بھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں زراعت جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اسی لیے صوبوں کی کابینہ کے اندر اور حکومتوں کے اندر ایسے انفلوئنشل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ زرعی بیک گراؤنڈ سے، جاگیرداری کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کبھی نہیں کاٹیں گے۔ اسی لیے ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے اور ان کے کنیکشنز کی وجہ سے ملک کو ایک بہت بڑا ریونیو نہیں مل پاتا۔ بہت سے اربوں پتی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کور اپ کے لیے فارمنگ کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے، اور وہ اربوں روپیہ جو بلیک کا ہے وہ اس کے ذریعے وائٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ فارمنگ کے بڑے بڑے کمرشل کاروبار جو ہیں ان پہ ٹیکس بہت ہی منیمل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس طرف آتے ہیں، مجھے اور آپ کو لوٹتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک قابل تعریف بات یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے اوپر جو بجٹ ہے اس کی سپینڈنگ میں 32% کا حکومت نے اضافہ کیا ہے، ریسرچ میں، سائنٹیفک ریسرچ میں، پبلشنگ میں، جس کی وجہ سے جو بجٹ تھا 34 ارب اس کو 46 ارب کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے، لیکن یہ اب بھی پاکستان کی آبادی اور اس کی گروتھ کی جو پوٹینشل ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اب تک پاکستان کی معیشت میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ ریٹیلرز سے یعنی کہ دکانداروں سے 13 گنا زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، اور دکاندار کیش اکانومی میں موجیں مار رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت کا 40% یعنی کہ 40% جو ہے وہ انفارمل اکانومی پہ بیسڈ ہے، جس کی ڈاکیومنٹیشن تک نہیں ہے، اس میں کتنا کیش فلو کر رہا ہے کتنا نہیں، اس کا کوئی اندازہ تخمینہ موجود نہیں ہے۔ ٹیکس ٹو GDP ریشو اب بھی بہت کم ہے پاکستان کی، خطے میں سب سے کم میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا سا ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے، سارا کا سارا بوجھ اس پہ ڈال دیتے ہیں، اور باقی سارے جو اس نیٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اپنی جو نیو انرجی پالیسی ہے اس کے تحت یہ کلیم کیا تھا کہ 2030 تک وہ چاہتے ہیں کہ 30% گاڑیاں سسٹم میں الیکٹرانک وہیکلز ہوں، یعنی کہ جو بیٹریز سے چلتی ہیں، جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بجٹ میں جو ان کو انسینٹیوائز کیا جا رہا تھا، جو سبسیڈائز کیا جا رہا تھا، اس کو واپس لے لیا گیا ہے۔ ہائیبرڈ کے اوپر GST جو ہے وہ 8.5 سے بڑھا کے 18% کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت بڑی گاڑیاں ہیں، چلے ان کی سمجھ آتی ہے، جو لگژری ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیاں ہیں 2001 سے 3000 CC والی، اس پہ 10%، اور جو 3000 CC سے اوپر والی ہیں اس پہ 19.5% ٹیکسیشن کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو جو ٹیکس ایگزیمپشن تھی پہلے EVs کو اور ہائیبرڈ کو، وہ واپس لے لی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو پاکستان کا ڈی کاربنائزیشن کا ایک ایم تھا، یقیناً اس کے لیے یہ اقدام نقصان کا باعث بنے گا۔ پاکستان کا اللیگل اسپیکٹرم، پاکستان کا انڈاکیومنٹڈ اکنامک فریم ورک اور پاکستان کی انفارمل اکانومی جو ہے، اس کا کیا سلوشن ہے، اس کا اب بھی کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ اس کا کیا سلوشن ہے یہ اب بھی کوئی نہیں بتا رہا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان صرف ایک سال میں تقریباً 4 کھرب روپے سمگلنگ کی وجہ سے لوز کر دیتا ہے۔ 4 کھرب روپے صرف سمگلنگ کی وجہ سے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے 3 کھرب روپے، اور سمگلنگ کی وجہ سے پاکستان لوز کر رہا ہے 4 کھرب روپے۔
اتنا بڑا فگر ہے، لیکن اس کو روکنا کیسے ہے، اس پہ کوئی میکنزم موجود نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شاید ایسا اس سکیل کا ملک نہیں ہوگا جس میں تقریباً 80 سے 90 لاکھ دکانیں ہیں بتایا جاتا ہے، لیکن صرف 1 لاکھ کریڈٹ کارڈ مشینز ہیں۔ کہیں جا کر کارڈ مارنے کی کوشش کریں تو لوگ کہیں گے کارڈ نہیں چل رہا، ہمارے پاس آن لائن پیمنٹ نہیں ہوتی۔ سب کے سب یہاں پہ ایف بی آر کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آسانی سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیورٹ اقوال زرین جو اپنا ہے، ریئل اسٹیٹ آف پاکستان از دا ریئل اسٹیٹ آف پاکستان، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ پلاٹ اب کتنے بیچنے ہیں، کتنی لینڈ کروزرز لینی ہے، ذرا اس کی بات کرتے ہیں۔ تو 7E کی جو ایک ریکوائرمنٹ تھی ود ہولڈنگ ٹیکسز کی پراپرٹی کے اوپر، اس میں کمی کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ فیل کرتی ہے کہ جو پراپرٹی سیکٹر ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، وہ فروزن پڑا ہوا ہے، اس میں گروتھ نہیں ہو رہی، لوگ کنسٹرکشن نہیں کر رہے، ٹیکسیشن بہت ہے۔ تو اسی لیے پرچیزر کے لیے اور سیلر کے لیے ٹیکسیشن میں کمی کی گئی ہے۔ 2.5% پرچیزر کے لیے تھا، 1.25 کر دیا گیا۔ سیلر کے لیے 5.5 تھا، 2.75 کر لیا گیا، کیونکہ اس کو اپرچونٹی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ گلف میں شاید اتنا پیسہ پاکستان سے بلیک منی کی مد میں نہ جائے، اسی لیے اب لوگ یہاں پہ لگائیں گے تو اس کے لیے انکریجمنٹ ہونی چاہیے۔ ایک اور خوشائند بات یہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر نے پچھلے 1 سال میں تقریباً 19.8% کی گروتھ جو ہے وہ ریکارڈ کی ہے۔ یعنی کہ پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس تھیں، ان کے مد میں جو ریمیٹنس باہر سے آیا وہ تقریباً $3.38 بلین بنتا ہے۔ سو آئی ٹی سیکٹر اپارٹ فرام آل دی امپیڈمنٹس کریٹڈ بائی دا گورنمنٹ، سلو ترین انٹرنیٹ، فضول سروسز، اوورلی ریگولیٹڈ پاکستان کا نظام، اس کے باوجود تقریباً 20% کی گروتھ از ویری کمنڈیبل۔ اس کے علاوہ بلاول صاحب ہو گئے تھے ناراض اور ان کو منا لیا گیا تھا محسن نقوی صاحب کی طرف سے۔ BISP کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے رہے کہ یہ صرف لوگوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا پریشر گورنمنٹ نے لیا اور BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 838 ارب روپے کی ایلوکیشن کی، جو پچھلے سال سے 17% زائد ہے، اور اب 12 ملین فیملیز اس سے استفادہ کر رہی ہیں، 1 کروڑ سے زائد فیملیز، جن کو ماہانہ 14,500 روپے دیے جائیں گے۔ ایک اور قابل تعریف بات یہ ہے کہ ایڈوانس انکم ٹیکس اور جو منیمم ٹیکس ہے ایکسپورٹس کے اوپر، جو برآمدات کے اوپر، وہ ریڈیوس کیا گیا ہے، 2% سے 1.25% کیا گیا ہے، اور جو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج تھا 0.25%، اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے تاکہ برآمدات کو انکریج کیا جا سکے۔ لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس کا کیا کرنا ہے اور بزنس اپرچونٹیز کے لیے جو انرجی ایشوز ہیں وہ کیسے ریزالو کرنے ہیں، اس کا نہیں پتہ۔ کچھ سورسز نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے جو غربت کی لکیر کی حد مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان مہینے کا 8,483 روپے کماتا ہے، 8,000 روپیز، وہ غریب نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے پیسے تو وہ اسپتال والی صبا مانگ لیتی ہے پاکستانی نوجوانوں سے میسج کر کے میں ہاسپٹل میں ہوں، پلیز ایزی لوڈ کروا دو۔ لیکن اس کا مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ واقعی یہ تھریشولڈ ہے یا نہیں، لیکن کچھ رپورٹس میں یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، اٹس انکنفرمڈ، بٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ورلڈ بینک جو تھریشولڈ مختص کرتا ہے، یعنی کہ کون غریب ہے کون امیر ہے، وہ ماہانہ 35,000 روپے تنخواہ کے اوپر کرتا ہے۔ تو اگر 35,000 روپے کی تنخواہ کے مطابق پاکستان کی پاپولیشن کو دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 35,000 سے زائد کماتے ہیں اس ملک میں، تو رزلٹ یہ آئے گا جو آپ کو حیران کر دے گا۔ اس کے مطابق پاکستان کی 50% آبادی خطے غربت کی لکیر سے نیچے ملے گی آپ کو۔ 8,000 والے تھریشولڈ کے اوپر بھی کوارٹر پاکستان کا تقریباً خطے غربت سے نیچے ہے۔ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پچھلے 6 سالوں میں تقریباً 27 ملین 2 کروڑ سے زائد افراد غریب ہو چکے ہیں، صرف پچھلے 6 سال کی، یعنی کہ 2020 کے بعد سے اب تک کی بات کر رہا ہوں۔ اور اصل ٹیکس کی تو ابھی ہم نے بات کی ہی نہیں، جس کا اس پورے بجٹ میں ذکر نہیں ہے۔ ملٹن فریڈمن ہو واز ون آف دا موسٹ سیلیبریٹڈ اکانومسٹ ان دا ویسٹرن ہیمسفیئر، یہ سن کے بہت سے ہمارے سوشلسٹ دوست ناراض ہو جائیں گے، انہوں نے یہ کہا تھا کوٹ ان کوٹ، کیپ یور آئی آن ون تھنگ دیٹ ہاؤ مچ دا گورنمنٹ از اسپینڈنگ بیکاز دیٹس دا ریئل ٹیکس۔ عوام کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ایک چیز پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت چلانے کا جو پروسیس ہے اس پہ وہ کتنے پیسے لگا رہے ہیں، اخراجات حکومت کے اپنے کیا ہیں، اس پہ نظر اسی لیے رکھیے کہ اصل ٹیکس یہ ہے۔ تو ان اخراجات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی ریڈکشن نہیں کی گئی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سرکاری ملازمین، جو کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے، ان کی ایک پوری فوج بھرتی ہوئی ہے، جو کہ کام کرنے کی رشوت، کام نہ کرنے کی تنخواہ لینے کی عادی ہیں، جو پروڈکٹیو نہیں ہیں،
اس کے باوجود لمبے لمبے پروٹوکولز میں اور فارچونرز اور ڈالوں کی باراتیں لے کے پھرتے ہیں، جو کہ ایلیٹ کیپچر کی بیک بون ہے اس ملک کے اندر۔ اور اگر صرف پچھلے 3 سال کی بات کروں تو حکومت کی کرتوت یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر ہے ملک کو حکومت کی طرف سے چلانے کا، بیوروکریسی کو پالنے کا اور بڑے بڑے پروٹوکولز کا جو ایکسپینڈیچر ہے پچھلے 3 سال میں 65% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ایک طرف پیرالل میں پچھلے 6 سال میں 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ غریب ہو گئے، اور دوسری طرف پچھلے 3 سال میں جو سرکار کو چلانے کے اخراجات ہیں اس میں 65% کا اضافہ ہو گیا۔ یہ ہے زمین اور آسمان کا فرق۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ، اس کا بالکل تذکرہ نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پینشنرز کا کیا کرنا ہے۔ پاکستان میں پینشن لینے والوں کی بھی ایک ایسی فوج بیٹھی ہوئی ہے جس سے پورا ملک بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کو کیا اس بات کا علم ہے کہ 2027 میں پاکستان اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ یعنی کہ ترقیاتی بجٹ سے بھی زیادہ اماؤنٹ، زیادہ پیسے صرف اور صرف پینشنرز کو دے رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی پرپورشن آف اولڈ مین، یعنی کہ 7% پاپولیشن آف ایلڈرلی مین is getting more money out of all of us taxpayers than the entire country spends on infrastructure and development projects. How is that as a fact? کیسا لگا آپ کو؟ یہ پینشن کا عذاب اتنا بڑا ہے کہ فی الوقت پاکستان کی 65% آبادی 30 سال سے نیچے کی عمر کی ہے، لیکن 2050 تک پینشنرز اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اور جس طرح سے پینشن سپینڈنگ ہر سال 25% تقریباً بڑھ جاتی ہے حکومت کی، کیونکہ اس سال بھی 7% کا اضافہ سامنے آیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشنز کے اندر۔ تو اس طرح سے اگر تخمینہ لگایا جائے تو ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 2050 تک پاکستان کے تمام اخراجات کا 50%، یعنی کہ آدھا بجٹ ہمارا صرف پینشن دینے میں چلا جائے گا۔ اگر اس میں آج ریفارم نہ کی تب تک 20 سال بعد تک اس کا رزلٹ نظر نہیں آئے گا۔ مثال دیتا ہوں، ریلوے کی 70% انکم، 70% جو پاکستان کی ریلوے کماتی ہے وہ ریلوے ملازمین کی پینشنز میں چلی جاتی ہے، اور کچھ نہیں ملتا ملک کے خزانے کو۔ ایک اور ایسٹونشنگ فیکٹ جو پائڈ کی ایک رپورٹ میں کوٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کی مکمل انکم اور ان کا پینشن ایکسپنس تقریباً برابر ہو چکے ہیں۔ پنجاب اور سندھ جتنا پیسہ کماتے ہیں اتنی ہی تقریباً پینشن دے دیتے ہیں اپنے ملازمین کو۔ ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پاپولیشن، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے اس پر بھی کوئی ڈیبیٹ موجود نہیں ہے۔ پاکستان ماشاءاللہ ایک ہی ورلڈ کپ کھیلتا ہے، اور وہ ورلڈ کپ یہ ہے کہ کس نے زیادہ بچے پیدا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پورے خطے کے اندر سب سے ہائیسٹ گروتھ ریٹس میں سے ایک ہے ہمارا، اور افغانستان کا بڑا کڑا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے ہمیشہ، اور پورا ٹیسٹ میچ چل رہا ہوتا ہے کہ کون آگے نکلے گا، کیونکہ انڈیا کا گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن کا 0.9 سے 1.2%، بنگلہ دیش کا ہے 1 سے 1.2%، پاکستان جو ہے وہ فرسٹ آ جاتا ہے 2.5%۔ کوئی لوڈ شیڈنگ کی بات کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن جو بھی ہے وجوہات اس کی ان اویئرنیس اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم نے یہ ٹکنگ بام جو ہے اس کو کنٹرول نہ کیا تو جو بجٹ آپ بنا رہے ہو کل کو یہ بھی نہیں بنا سکتے۔ پر کیپٹا انکم کتنی آپ کی رہ جاتی ہے نہیں پتہ۔ 50 لاکھ بندہ، یعنی کہ ایک پورا ملک جو ہے آپ ہر سال یہاں پہ ایڈ کر رہے ہو۔ 40 لاکھ نئے انٹرنٹس، یعنی کہ ہر سال لیبر مارکیٹ میں 40 لاکھ بندہ انٹر ہو رہا ہے، جاب کریشن ہے کوئی نہیں۔ پیدا کری جائیں بچے، اپنی اپنی ٹیسٹ کرکٹ کی ٹیمیں بنائیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، جو مرضی کریں، اس کا نام ہے پاکستان۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے رینٹ بہت کر لیا، سلوشن نہیں ہے، سلوشن ہم نے نہیں دینا۔ پہلی بات یہ کہ یہ گروتھ بجٹ نہیں ہے، یہ IMF کے ساتھ مطابقت رکھنے والا ایک بجٹ ہے۔ ہمارے پاس فسکل سپیس کوئی بھی نہیں ہے، فائنینشیل سوورینٹی کوئی بھی نہیں ہے۔ IMF ڈیسائیڈ کرتا ہے کسے سبسڈی دینی ہے، IMF ڈیسائیڈ کرتا ہے کس سیکٹر میں پیسہ جانا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ EV پر ٹیکس لگنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہماری لانگ ٹرم گروتھ کا کوئی بھی آبجیکٹو IMF کے چنگل سے نکلنے کے بغیر پاسبل ہو نہیں سکتا، اور اس پر ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے کہ اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنا کیسے ہے۔ ریکمنڈیشنز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اگریسو ریفارم کریں، براڈننگ آف ٹیکس بیس کی۔ یہ ریٹیلر جو باہر بیٹھ کے آرام سے موجے مار رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، یہ آپ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ان کا سلوشن نکالیے۔ اپنے پولیٹیکل گین کو چھوڑ دیجیے، آپ کی تو حکومت ویسے بھی 2 والی نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اب تو بلاول صاحب نے بھی آپ کو ٹانٹ کر دی ہے۔ تو جتنی کو لیجیٹمیسی آپ کی ہے اس کو بچا لیں، یہ مشکل سٹیپ ضرور لیں، کنفرنٹ کریں لوگوں کو۔ اگر آپ کی ریٹ ہی نہیں ہے تو پھر ریاست کہلانے کا حق نہیں ہوتا۔ ریاست میں ریاست نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو آرڈر پاس کروں گا کوئی نہیں مانے گا۔ اگر آپ کا بھی یہی حال ہو جائے کہ ٹبیکو سیکٹر کو، شوگر سیکٹر کو، جاگیرداروں کو، وڈیروں کو آپ ٹیکس لینے پہ یا ہول سیلرز کو یا ریٹیلرز کو مجبور نہ کر پائیں، تو آپ بھی بائی ڈیفینیشن اسٹیٹ نہیں ہو سکتے۔ اس کو انفورس نہیں کرائیں گے تو وہی سیلریڈ کلاس جو ہے
اس پہ بوجھ لاد لاد کے ان کے کندھے ٹوٹ جائیں گے، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ووٹ آپ کا وہاں سے بھی جائے گا، جانا یہاں سے بھی ہے، لیکن یہاں سے پیسے آ سکتے ہیں، وہاں سے نہیں آئیں گے. تو پہلی ریفارم یہ کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو شہنشاہوں کی کابینہ لے کے پھرتے ہیں نا، جو کہ برٹش کیبنٹ سے بھی اگر آپ کمپیئر کریں اس سے اتنی بڑی ہوگی اور کام اس سے آدھا بھی نہیں کرتی، اس کو ریڈیوس کریں. رائٹ سائزنگ کے نعرے مارتے ہیں، وزراء کی فوج رکھی ہوئی ہے، اس کو کم کرنا چاہیے. جتنا کم کام ہوتا ہے اتنے وزیر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. بہت سے آپ نے اداروں کو بند کرنے کی بات کی تھی، نہیں کیا. اس کے علاوہ پینشن ریفارمز آپ کو کرنی پڑیں گی. جو نئے انٹرنٹس آ رہے ہیں اس میں ان کو کنٹریبیوشن ماڈل پہ لے کے جائیں، کیونکہ ہم سارے ٹیکس جو دے رہے ہیں وہ اگر صرف 7% کی جیب میں جاتا رہے گا تو پھر کسی کو کچھ نہیں ملے گا. اور یہ کہ ایس او ایز جو ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان کی پرائیویٹائزیشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. میرے بہت سے نظریاتی دوست اس کو مائنڈ کریں گے، لیکن میں نے ڈیٹا جو پڑھا ہے مجھے یہی بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا. اس کو بھی آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا. ساتھ یہ ہے کہ انرجی کرائسس، سرکولر ڈیٹ، آئی پی پیز، یہ بہت بڑا بوجھ ہے آپ کے سر کے اوپر، اس کو اتارنا پڑے گا. اور پاپولیشن مینجمنٹ میں انویسٹ کرنا پڑے گا، جس کے لیے رائٹ ونگ کا منہ بند کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. اگر اس ملک میں آپ نے ہمیشہ سے آئی ایم ایف سینٹرک بجٹ ہی بنانا ہے تو یہ تو کوئی بھی حکومت کر لے گی. یہ خان صاحب کو جیل سے چھوڑ دیں وہ بھی کر لیں گے، آپ بھی یہی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہی کر لے گی. پھر آپ کی ڈسٹنکشن کیا ہے؟ آپ اتنے آؤٹ آف آئیڈیاز ہیں جو خرم حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ آگے جانا کدھر ہے. پہلی مرتبہ تاریخ میں اس کا ویژن ہی نہیں ہے. اسے کرنے کے لیے آوے آوے اور زندہ باد کے نعرے نہ لگوائیے، ڈیبیٹ ہونے دیجیے. اور ساتھ یہ ہے کہ اس ریفارم ایجنڈا کو آج سے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کیجیے. اگر یہ ٹیکس نیٹ براڈ نہیں ہوتا، بڑی مچھلیاں اس جال کو پھاڑ کے نکل جاتی ہیں، تو نہ آپ بچیں گے نہ ہم بچیں گے. پاکستان غریبوں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کر رہا ہے جو کہ ٹکنگ بام بنے گی، جو دہشت گردی کا، بے روزگاری کا اور ساتھ ساتھ جہالت کا اور الٹریسی کا ایک بہت بڑا سیلاب بن کے آپ کو اور مجھے نگل جائے گی. اگر اس سے پاکستان کو بچانا ہے تو آپ کو ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو ایلیٹ کو ٹیکس کرنا پڑے گا. وداؤٹ دیٹ دیر از نو وے آؤٹ. تھینک یو.